अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं रजा अब्बास। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। एक और लीगी रहनुमा इंजाम को पहुंच गए। तलाल चौधरी तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार, अदालत बर्खास्त होने तक कैद की सजा और जुर्माने की सजा सुना दी गई। कराची की सियासत में हलचल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान ने वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का फैसला कर लिया। क्या दोनों जमातों के दरमियान पुरानी रंजिशें भी खत्म हो गईं? निगरां वजीर खारजा हुसैन हारून ने पाकिस्तान के लिए IMF पैकेज पर अमरीकी बयान को गैर जरूरी करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि CPEC मंसूबों पर कोई तीसरा मुल्क असरअंदाज नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के हवाले से MQM से मुतल्लिक बड़ा फैसला कर लिया और उसे वफाक या सूबाई हुकूमत में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन दे दिया। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की बतौर वजीर आजम तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए साबिक भारतीय क्रिकेटर्स कपिल देव, सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू और बॉलीवुड अदाकार आमिर खान को भी मदऊ कर लिया। तहरीक लब्बैक धांधली के खिलाफ एहतजाज की तारीख का ऐलान हो गया। खादिम हुसैन रिजवी की क़यादत में 12 अगस्त को एहतजाज किया जाएगा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को GIT के सामने पेश होने के लिए दोबारा तलब कर लिया। लीगी रहनुमाओं के दरमियान एहतसाब का शिकंजा सख्त हो गया। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मुकाम आमदनी से ज्यादा सासे बनाने के इल्जाम में आज नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश होंगे। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी, जिसके दौरान सियासी सूरत हाल, अपोजिशन की तरफ से वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने समेत मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की जाएगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हल्के PK 80 बाबरी बांडा कोहाट में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा वोटिंग जारी है। असातिज़ा के रोजगार के साथ बड़ा खिलवाड़। तालीमी बोर्ड इंतजामिया ने 40 मुलाजमीन को किसी नोटिस के बगैर बरतरफ कर दिया। बड़ी करप्शन के बड़े मुजरिमान का आज मुलाकात का दिन। अडियाला जेल इंतजामिया ने A1 फी रेफरेंस में सजा पाने वाले नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज से उनके अहले खाना और पार्टी के रहनुमाओं को शाम 4 बजे तक मुलाकात की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने निजी एयरलाइन की बद इंतजामी के बायस चीनी एयरपोर्ट में फंसे पाकिस्तानियों का नोटिस ले लिया।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں شامل کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک اور لیگی رہنما انجام کو پہنچ گئے، طلال چودھری توہین عدالت کے مرتکب قرار۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر عدالت برخاست ہونے تک قید کی سزا سناتے ہوئے ان پر 1 لاکھ جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ سزا کے ساتھ ہی طلال چودھری 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے۔ جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے طلال چودھری کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنایا، جسے 11 جولائی کو محفوظ کیا گیا تھا۔ طلال چودھری کو آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر عدالت برخاست ہونے تک قید کی سزا سنائی گئی اور ان پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ کراچی کی سیاست میں ہلچل، ایم کیو ایم پاکستان نے وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نجی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پارٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کسی کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومتی بینچوں پر بیٹھے گی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے مینڈیٹ کا بھی احترام کیا جائے۔ ایم کیو ایم نے وفاق میں تحریک انصاف کی حمایت کا معاملہ رابطہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ اتنے تجربات کے بعد ایم کیو ایم سندھ حکومت میں شامل ہوگی۔ جہانگیر ترین سے ملاقات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ملاقات کے دوران واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم کو کچھ نہیں چاہیے، صرف شہر کے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں درینا پانی کا مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں K4 منصوبے کی تکمیل ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سیوریج کا پانی کا بھی مسئلہ ہے۔ ایم کیو ایم کنوینر نے کہا کہ تحریک انصاف کا بھی شہر میں مینڈیٹ ہے اور ان کے نمائندوں کے بھی یہی مطالبے ہوں گے۔ یہ شہر کا حق ہے، ہم سب کوشش کریں گے اسے دلوایا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما نے کہا کہ پچھلی مرتبہ اپوزیشن میں بیٹھے تھے لیکن حکومت سازی میں مدد کی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن انتخابات میں دھاندلی کا احتجاج عدالتوں اور الیکشن کمیشن کے ذریعے کریں گے، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ نگراں وزیر خارجہ حسین ہارون نے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پیکیج پر امریکی بیان کو غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا۔ نگراں وزیر خارجہ عبداللہ حسین ہارون کا میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پیکیج کو سی پیک کے ساتھ مشروط کرنا درست نہیں۔ اس حوالے سے امریکہ کا بیان غیر مناسب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ پاکستان کو اپنا گہرا دوست سمجھتے ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک چینی صدر کے ون بیلٹ ون روڈ ویژن کا حصہ ہے۔ چین پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، کوئی بھی اس کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ عبداللہ حسین ہارون نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت چکائی، لیکن اس کے باوجود ہم سے بار بار ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئی ایم ایف پیکیج سے چینی قرضوں کی ادائیگی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کو بیل آؤٹ پیکیج دینے سے باز رہے۔ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ بعد ازاں آئی ایم ایف ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے قرض کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ کسی بھی متوقع پیکیج پر پاکستانی حکام سے بات چیت نہیں کر رہے۔ تاہم ایک غیر ملکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے 12 ارب ڈالر قرض لینے پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو اتحادی فنڈ کی مد میں ادائیگیاں کرنی ہیں۔ اب نئی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ نئی حکومت اگر کوئی مشورہ لینا چاہے گی تو ضرور دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سازی کے حوالے سے ایم کیو ایم سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا اور اسے وفاق یا صوبائی حکومت میں سے کسی ایک کو چننے کا آپشن دے دیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے ایم کیو ایم سے متعلق فیصلے سے اس کی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایم کیو ایم وفاقی حکومت کا حصہ بنی تو اسے سندھ کابینہ میں نہیں لیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم وفاق میں تحریک انصاف اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، لہٰذا ایم کیو ایم کو عام انتخابات میں وفاقی یا سندھ حکومت میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ ایم کیو ایم کی سندھ اسمبلی میں 16 نشستیں ہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں اس کے پاس 6 نشستیں ہیں، اور اسی بنا پر تحریک انصاف نے اسے وفاقی حکومت میں شمولیت کی دعوت دی ہے، تاہم اس حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔
تحریک انصاف نے عمران خان کے بطور وزیر اعظم تقریب میں حلف برداری میں شرکت کے لیے سابق بھارتی کرکٹرز اور بالی ووڈ اداکار عامر خان کو بھی مدعو کر لیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان کی تقریب حلف برداری میں سابق بھارتی کرکٹرز بھی مدعو ہیں، جس میں سنیل گواسکر، کپل دیو اور نوجوت سنگھ سدھو شامل ہیں۔ تحریک لبیک نے دھاندلی کے خلاف احتجاج کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ خادم حسین رضوی کی قیادت میں 12 اگست کو احتجاج کیا جائے گا۔ تحریک لبیک پاکستان نے 12 اگست کو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاجی مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک لبیک کے ترجمان شاہ اویس نورانی نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کے سربراہ میر خادم حسین رضوی 12 اگست کو احتجاجی مارچ کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کی جانب سے بھرپور عوامی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا اور انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ایف آئی اے نے 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے معاملے پر سابق صدر آصف زرداری اور فریال تالپور کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے دوبارہ طلب کر لیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے 35 ارب کی منی لانڈرنگ کے معاملے پر سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کو جوائنٹ انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہونے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے پہلے بھی دونوں رہنماؤں کو 2 مرتبہ طلب کر چکی ہے، لیکن آصف زرداری اور فریال تالپور کی جگہ ان کے وکیل پیش ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے علاوہ انور مجید، عبدالغنی مجید، اسلم مسعود، محمد عارف خان، عدیل شاہ راشدی، ناصر عبداللہ حسین، محمد اشرف، عدنان جاوید، محمد عمر، محمد اقبال آرائیں، قاسم علی، شہزاد علی اور اعظم وزیر خان کو بھی مفرور قرار دیا ہے۔ حسین لوائی اور طٰہٰ رضا کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بینکنگ کورٹ نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کی جانب سے دائر ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست 18 اگست تک منظور کرتے ہوئے انہیں 20 لاکھ روپے کی جرمانہ جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ جمعے کو بینکنگ کورٹ میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ سے متعلق کیس میں پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور نے اپنے وکیل کے توسط سے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی۔ یاد رہے کہ سابق صدر آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو سپریم کورٹ نے پیشی کے لیے الیکشن تک کی مہلت دے دی۔ لیگی رہنماؤں کے درمیان احتساب کا شکنجہ مزید سخت ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر امیر مقام کو آمدنی سے زائد اثاثہ جات رکھنے کے الزام میں نیب خیبر پختونخوا نے دوبارہ طلب کر لیا۔ قومی احتساب بیورو نے امیر مقام کو بیان قلم بند کرانے کے لیے آج طلب کر رکھا ہے۔ ان پر آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کا الزام ہے۔ نیب حکام کا کہنا ہے کہ امیر مقام کے اثاثوں کی انکوائری کی جا رہی ہے اور آج ان سے اس حوالے سے پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ نیب کے مطابق امیر مقام پر اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں جائیدادیں جبکہ سوات، شانگلہ اور پشاور میں زرعی اراضی خریدنے کا بھی الزام ہے۔ نیب نے امیر مقام کو پہلی مرتبہ 12 اور پھر 19 جولائی کو طلب کیا، تاہم انہوں نے انتخابی مصروفیات کے باعث نیب سے پیشی کے لیے معذرت کرتے ہوئے وقت مانگا۔ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے متحدہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی۔ اپوزیشن کی یہ اہم بیٹھک آج سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز ہادی کے گھر پر ہوگی، جس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ مجلس عمل اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ارکان شرکت کریں گے۔ اجلاس میں سیاسی صورتحال، انتخابی نتائج، آئندہ کی حکمت عملی، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لینے اور اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے فیصلے کے ساتھ ساتھ مبینہ دھاندلی پر وائٹ پیپرز میں بھی جاری کیا جائے گا۔ اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری، شہباز شریف، اسفند یار ولی، محمود خان اچکزئی، حاضل بسنجو، فضل الرحمان، سراج الحق سمیت دیگر اہم سیاسی رہنما شرکت کریں گے۔ اس سے قبل ہونے والے اے پی سی میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے قومی اسمبلی میں بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اتنے آرام سے وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ نااہل وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی معطلی کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ نمائندہ اقرا ٹی وی کے مطابق ایون فیڈ ریفرنس میں سزا پانے والے نااہل وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر سے آج ملاقات کا دن ہے اور جیل انتظامیہ نے تینوں مجرمان کو اڈیالہ جیل کانفرنس روم میں منتقل کر دیا ہے۔ کانفرنس روم پہنچنے کے بعد نواز شریف نے اپنی صاحبزادی اور داماد سے ملاقات کی، جبکہ تینوں مجرمان سے اہل خانہ اور کارکنان کی ملاقات کا وقت شام 4 بجے تک رکھا گیا ہے۔ جیل انتظامیہ کے مطابق حکام نے نواز شریف سے ملاقاتوں کی مکمل فہرست ترتیب دے دی ہے۔
ملاقاتوں کی گاڑیوں کے لیے جیل کا گیٹ نمبر 5 مختص کیا گیا ہے، جبکہ نااہل وزیر اعظم جس سے ملنا چاہیں گے صرف انہی کو ہی ملاقات کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب پولیس نے میڈیا کو نواز شریف سے ملاقات کرنے والوں کی کوریج سے روک دیا ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں نے متعدد نیوز چینلز کی گاڑیوں کو جیل سے دور رکھا ہے۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ سی پی اور راولپنڈی نے میڈیا ٹیموں کو روکنے کے احکامات دیے ہیں اور حکم دیا ہے کہ نواز شریف سے ملنے والوں کی میڈیا کوریج نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میڈیا کو اس وقت تک آگے نہیں جانے دیا جائے گا جب تک سی پی او اجازت نہیں دیں گے۔ اساتذہ کے روزگار کے ساتھ بڑا کھلواڑ، تعلیمی بورڈ انتظامیہ نے 40 ملازمین کو بغیر کسی نوٹس کے برطرف کر دیا۔ نمائندہ اقرا ٹی وی کے مطابق لاہور تعلیمی بورڈ انتظامیہ نے 40 ملازمین کو کسی نوٹس کے بغیر اچانک برطرف کر کے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے۔ برطرف کیے گئے ملازمین میں اکثریت پرنٹنگ مشین مکینکس کی ہے اور وہ گزشتہ 15 سال سے ادارے میں ملازمت کر رہے تھے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اچانک برطرفی کا کوئی جواز نہیں۔ عمران خان کے نئے پاکستان میں ہمارا معاشی قتل کیا گیا ہے۔ متاثرین نے عمران خان کی لاہور آمد پر ان کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب لاہور تعلیمی بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ برطرف ملازمین ڈیلی ویجز ملازم تھے، لہٰذا انہیں نوٹس دینا ضروری نہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے پی کے 80 بانڈا پورہ میں کوہاٹ میں خواتین پولینگ اسٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی جو شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ 25 جولائی کو عام انتخابات کے دن بابری بانڈا پولنگ اسٹیشن پر ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پولنگ معطل ہو گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ اسٹیشن میں بیلٹ باکسز توڑ دیے گئے اور ووٹوں کو آگ لگائی گئی تھی، جس کے بعد ریٹرننگ افسر کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ مبینہ دھاندلی کی رپورٹ پر اس حلقے میں آج دوبارہ الیکشن کرانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ نااہل وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی معطلی کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے فواد حسن فواد کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ انہیں قومی احتساب بیورو نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم اسکینڈل میں 5 جولائی 2018 کو بیان ریکارڈ کرانے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ فواد حسن فواد سول سروسز اکیڈمی لاہور میں ڈائریکٹر جنرل تھے اور گریڈ 22 کے افسر ہیں جو اس وقت نیب کی تحویل میں ہیں۔ فواد حسن فواد پر الزام ہے کہ عام شہریوں نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ پر پروجیکٹ میں درخواستیں جمع کروائی تھیں اور انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ ترجمان نیب کے مطابق فواد حسن فواد نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم کا ٹھیکہ من پسند افراد کو دے کر خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ ترجمان نیب کے مطابق فواد حسن فواد نے 9 CNG اسٹیشنز کی منظوری دی، سرکاری اجازت کے بغیر نجی بینک میں غیر قانونی طور پر ستمبر 2005 تا جولائی 2006 تک نوکری کی۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا tv.pk۔